अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे कि जुमला फेलिया में मफूल ज़मीर की सूरत में कैसे इस्तेमाल होता है और उसकी कैसे पहचान की जाती है, और अगर जुमला फेलिया में एक से ज़ायद मफूल आएंगे तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। चूँकि हम मफूल को सीख रहे हैं, तो इसलिए हम पहले सबकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि फ़ेल क्या है। किसी काम के करने को फ़ेल कहते हैं, और फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मफ़ूल क्या होता है? जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। ठीक है? तो हमने आधा जो ज़ाहिर मफ़ूल था वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम ज़मीर फ़ाइल को देखेंगे कि ज़मीर फ़ाइल किस तरह से हम उसको कंसीडर करेंगे और कैसे समझेंगे। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह कि हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जहाँ पे हमने ज़ाहिर मफ़ूल को हम डिटेल से सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है, और मफ़ूल क्या होता है कि जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। मफ़ूल 2 तरह का हो सकता है, ज़ाहिर भी और ज़मीर भी। तो आज जो है वो हम ज़मीर मफ़ूल को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब चूँकि ज़मीर की बात हुई है तो हमने ज़माइर को जो है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि ज़माइर कौन-कौन से थे। ज़माइर क्या होते हैं? ज़माइर ऐसे अल्फ़ाज़ जैसे कि हम किसी को बुलाने के लिए उसका नाम लेने की बजाय प्रोनाउन्स यूज़ करें, जैसे हम कहें वो, उसका, उनका, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, हम, हमारा। इस तरह के जब हम अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं तो ये प्रोनाउन्स कहलाते हैं, ज़माइर कहलाते हैं। ज़माइर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, इनकी 2 कैटेगरीज़ हैं, और वो क्या-क्या हैं? वो ज़मीर मुनफ़सिल भी हो सकते हैं यानी डिटैच्ड प्रोनाउन, या फिर ज़मीर मुत्तसिल भी हो सकती है यानी कि अटैच्ड प्रोनाउन। और इनको डिटेल के साथ हम सीख चुके हुए हैं। पिछले जुमला इस्मिया में हम बहुत डिटेल के साथ ये बार-बार इनका जब जब इनकी ज़रूरत पड़ती थी, उसके साथ-साथ मैं इनका इंट्रोडक्शन के साथ मतलब मुकम्मल इनको समझाया जा चुका है। आज आप ये समझेंगे ज़माइर का चैप्टर क्लोज़ होने वाला है। यानी कि जितनी बार कुरान पाक में जिस-जिस अंदाज़ में इस्तेमाल हुआ है, आज उसका जो लास्ट ये टॉपिक है कि ज़माइर किस-किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है ज़माइर के लिहाज़ से। तो इस लेक्चर को आपने पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने और भी बहुत सी मज़ीद चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है ज़माइर के लिहाज़ से इंशाअल्लाह। अच्छा, ज़मीर मुनफ़सिल क्या होते हैं? हमेशा मरफ़ू होते हैं। जब हम इनकी एराबी हालत देखेंगे तो ज़मीर मुनफ़सिल हमेशा मरफ़ू होते हैं, जबकि ज़मीर मुत्तसिल जो है ये मजरूर भी हो सकते हैं और मंसूब भी हो सकते हैं। और हम जो है सीख चुके हैं कि कब-कब ये मजरूर होते हैं, और मंसूब होने की जो सूरत-ए-हाल है वो एक हम सीख चुके हैं, और एक आज इंशाअल्लाह हम आज सीखने जा रहे हैं। तो ये तो था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ज़माइर का। अब ज़मीर मुत्तसिल होते क्या हैं? हम ज़मीर मुनफ़सिल को आज स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मरफ़ू होते हैं और मरफ़ू का आज टॉपिक नहीं है। हम मफ़ऊल को सीख रहे हैं, और मफ़ऊल की इराबी हालत क्या होती है? मंसूब। तो इसका मतलब है कि हमने ज़मीर मुत्तसिल को देखना है, और ज़मीर मुत्तसिल का चार्ट ये आपके सामने आ चुका है। ये तमाम जो इस वक़्त इस चार्ट में जितने भी ज़माइर आए हैं, ये सब ज़मीर मुत्तसिल कहलाते हैं। ये किसी न किसी इस्म या फिर ये इस्म, फ़ेल या हर्फ़ के साथ जुड़ कर आते हैं। इस वजह से इनको अटैच प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि ये जुड़कर आते हैं, और अरबी में इसको कहा जाता है मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई ज़मीर। ऐसी ज़मीर जो किसी न किसी इस्म, किसी भी कलिमा के साथ जुड़कर आएगी। अब कलिमा 3 तरह के होते हैं, चाहे वो इस्म हो, फ़ेल हो या हर्फ़ हो। तो हम यहाँ पे जो है अभी हमारा ये आपने चार्ट को नोट कर लिया कि ये जो चार्ट है ना, ये जितने ज़माइर इस चार्ट के अंदर हैं, ये मफ़ऊल बनकर आएँगे। ठीक? हमने जो ज़मीर फ़ाइल को सीखा था, ज़मीर फ़ाइल, उसमें क्या था कि मैंने साथ में नीचे लिखा था छुपा हुआ फ़ाइल। लेकिन ये जो ज़मीर मफ़ऊल होता है ना, ये छुपा हुआ नहीं होता। ये बिल्कुल आपको क्लियर ज़मीर नज़र आएगी, लिखी हुई नज़र आएगी। ये छुपी हुई नहीं होगी कि आपको ढूँढनी पड़े। ये आपको क्लियर नज़र आएगी। आपने बस पहचान करनी है कि ये कौन-सा सीगा है, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है, मुसन्ना या जमा।
حاضر ہے یا غائب یا پھر متکلم. تو اس طرح سے آپ نے اس کی وہ بس پہچان کرنی ہوگی، جو کہ آج انشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. تو ہم آگے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمائر جو ہیں یہ جو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تینوں کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، تینوں کے ساتھ. جیسے کہ یہ اسم کے ساتھ بھی جڑ کے آتے ہیں، یہ حرف کے ساتھ فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آتے ہیں، اور یہ حرف کے ساتھ بھی جڑ کر آتے ہیں. ہم نے اسم کے ساتھ ان کو سیکھا ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ کیسے، اب مجھے وہ لیکچر نمبر نہیں یاد کہ ہم نے کس لیکچر میں یہ سیکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جملہ اسمیہ میں یہ کور ہو چکا ہے. ہم نے حرف کے ساتھ بھی اس کو سیکھا کہ یہ کون کون سے 2 طرح کے حرف ہیں جن کے ساتھ یہ جڑ کر آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ ان کی مزید ڈیٹیل جو ہے نا آپ آلریڈی آپ کو آج ہی میں بتا دوں گی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ جب جڑ کر آتے ہیں تو پھر یہ کیا کہلاتے ہیں اور کس طرح دکھنے میں نظر آتے ہیں. تو آگے اس کی میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل اسی چیز کو لے کے چلتی ہوں کہ جب یہ ضمائر کا چارٹ چاہے اسم کے ساتھ جڑ کر آئے، حرف یا فعل، تو یہ کیا بنتے ہیں. یہ ضمائر جب اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو یہ کہلائیں گے، یہ ہمیشہ اس وقت مجرور ہوں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ اس وقت یہ مضاف الیہ بن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جب یہ ضمائر کا چارٹ اسم کے ساتھ ہوگا، یعنی اسم اور پلس ضمیر، تو پھر اس وقت یہ ضمائر مضاف الیہ کہلائیں گے، مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مجرور. تو اس وقت یہ مجرور ہوں گے. حرف میں یہ 2 طرح کے حرف کے ساتھ جڑ کر آ سکتے ہیں. اگر یہ حرف جر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو یہ ہمیشہ مجرور ہوں گے، یعنی وہ پھر مرکب جاری بن رہا ہوگا. ٹھیک. اور اگر یہ حرف، اور یہ یہاں پہ چلیں، ابھی حرف جار کا چارٹ بھی ساتھ میں آ گیا ہے. ویسے تو حروف جارہ 11 ہیں، یہاں پہ یہ 7 حروف ہیں. یہ وہ 7 حروف ہیں جو کہ کسی ضمیر کے ساتھ جب جڑ کر آئیں گے تو بس صرف یہ 7 حروف ہیں جو کہ ضمیر کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. ان 11 حروف میں سے یہ 7 حروف ہیں جو کہ ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. یعنی ضمیر جو بھی، یہ جو ضمیر کا چارٹ ہے یہ ان 7 حروف جارہ میں سے ہی کسی نہ کسی ساتھ جڑ کر آئے گا اور اس وقت یہ مرکب جاری بنے گا. ٹھیک. تو یہ 11 حروف دیکھیں، 7 حروف یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب بھی یہ حروف آئیں گے ان کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوگی تو بس آپ سمجھ جائیں گے یہ مرکب جاری ہے اور اس وقت یہ ضمیر حالت جر میں ہے. اس کے علاوہ جو حرف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب یہ ضمائر جڑ کر آئیں گے تو اس وقت ان ضمائر کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہیں، منصوب ہوں گے. کیوں حالت نصب میں ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت یہ اسم انا بن رہے ہوں گے اور اسم انا ہر وقت ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں. اب ہم حروف مشبہ بالفعل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں. تو ان کو بھی یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ٹوٹل دیکھیں، حروف جارہ 7 ہو گئے اور حروف مشبہ بالفعل 6 ہو گئے. تو ٹوٹل یہ جو ہے 13 حروف، 13 آپ سمجھ لیں 13 حروف ہیں. ان کے ساتھ جب بھی ضمائر جڑ کر آئیں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ پہچان کر لیں گے کہ کب یہ حالت جر میں ہے اور کب یہ حالت نصب میں ہے، اور کب یہ مرکب جاری بن کر آئیں گے اور کب یہ اسم انا بن کر آئیں گے. ٹھیک. تو اس لیکچر کے اینڈ میں انہی حروف کو، ضمائر کو میں تھوڑا سا اور ٹیکنیکلی جو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا ود ایگزامپلس، وہ انشاءاللہ پہلے ہم مفعول کو پورا سیکھ لیں کیونکہ آج کا ہمارا مین ٹاپک تو مفعول ہے، تو پھر میں اس کی طرف بھی جاؤں گی انشاءاللہ. اچھا، آج ہمارا اب جو ٹاپک ہے کہ جب یہ ضمائر فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں، جب یہ ضمائر فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں تو پھر یہ ہمیشہ منصوب ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت یہ مفعول بن رہے ہوں گے. ٹھیک. یہ جو ضمائر کا چارٹ ہے یہ کبھی بھی فاعل بن کر نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ مفعول بن کر آئے گا. فعل کے ساتھ آپ کو جب ضمیر مل جائے تو بس آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دیں کہ یہ مفعول ہے. مفعول کے علاوہ یہ کبھی کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا جب بھی یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئے. ٹھیک. تو یہ آپ سمجھے کہ ضمائر کا ایک قسم کی پوری سمری ہے اس سلائیڈ کے اندر. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ مفعول جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور 2 طرح کے مفعول ہیں. ضمیر مفعول ہوگی تو وہ پھر اس چارٹ میں سے کوئی نہ کوئی ضمیر آئے گی. تو ریٹن فارم میں ہم اگر دیکھیں تو ضمیر مفعول کا کیا ہے کہ ضمیر متصل مفعول بن کر آتے ہیں جملہ فعلیہ میں. ٹھیک.
चलें, अब मैं यहाँ पे कुछ और मज़ीद डिटेल देना चाहती हूँ इस ज़माइर के चार्ट से रिलेटेड। पहली डिटेल है वो ये है कि ये जो या लिखी हुई है, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया कि या जब भी फ़ेल के साथ जो है ना कभी भी या नहीं आएगी, हमेशा नी लिखी हुई आएगी। ये जो या होती है ना, ये इस्म के साथ जुड़कर आती है। तो आपने यहाँ से भी आपको जब कभी किसी के साथ, किसी कलिमा के साथ या नज़र आए, आपको अगर इस्म और फ़ेल का फ़र्क करना ना आए, क्योंकि हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल और हर्फ़ जार की पहचान तो आप आसानी से कर लेंगी। आपको पता है हर्फ़ जर है तो उसके बाद अब चाहे जो भी इस्म होगा वो हमेशा मजरूर होगा। आपको पता है हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ जो भी ज़मीर जुड़कर आएगी वो हमेशा वो क्या होगी मंसूब होगी। मसला कहाँ होता है? मसला होता है इस्म और फ़ेल की पहचान में, कि कब वो ज़मीर इस्म के साथ जुड़कर आई है या फ़ेल के साथ जुड़कर आई है। तो मुतकल्लिम के जो वाहिद का सीगा है, वहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जो नी है ये आपको फ़ेल के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, ये आपको इस्म के साथ जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। और जो या है ये आपको इस्म के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, फ़ेल के साथ जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पहचान कर लेंगी कि इस्म है या फ़ेल, ठीक? बाकी अब मज़ीद इसके अंदर मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो है मतलब के तर्जुमे के लिहाज़ से। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि मजरूर रेड कलर में है और मंसूब जो है वो ब्लू कलर में है। तो यहाँ पे तर्जुमे में भी आपने नोटिस करना है, जब उसका आ रहा है तो इसका मतलब कि ये मजरूर वाला तर्जुमा मैं कर रही हूँ और उससे का तर्जुमा मतलब मैंने मंसूब वाला कर रही हूँ। अगर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता, क्योंकि इस्म के साथ जब ये ज़मायर जुड़कर आते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनकर आते हैं और उस वक़्त ये ज़मायर मुदाफ़ इलैहि होते हैं। तो हम तर्जुमा जो करते हैं ना उसका, उसकी यानी उसका घर, उसकी किताब, उसका पेन ऐसे करके बात करते हैं। और जब जुमला फ़ेलिया में ये इस्तेमाल होगा तो हम उसे कहेंगे या फिर उसको कहेंगे। डिटेल मज़ीद आगे आपको ज़ाहिर बात है कि अभी ये शुरू में जो है ना ये चीज़ें इंट्रोडक्शन चल रही हैं। डिटेल के साथ ये इस टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तर्जुमा कैसे करना होगा। आगे चलते हैं, जब ये हाज़िर के सीगे होंगे तो हम मंसूब के लिए तुम्हें कहेंगे, तुम्हें या फिर तुमको। आगे चलते हैं हम मुतकल्लिम वाहिद के लिए मेरा या फिर मुझे। अब अगर मैं मेरा वाली बात होगी ना तो ये इस्म के साथ, इसका मतलब है कि इस्म के साथ जब ज़मीर जुड़कर आएगी तो मैं मेरा करके तर्जुमा करूँगी और जब फ़ेल के साथ ज़मीर जुड़कर आएगी तो फिर मुझे या फिर मुझको, ठीक? आगे मुसन्ना में चलते हैं। इसी तरह उन दोनों का या फिर उन दोनों को। अब ये जो का है ना, ये का, के, की में तब्दील हो सकता है। ये डिपेंड करता है अब हमारा तर्जुमा, मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा किस तरह से बैठता है। उन दोनों का घर या उन दोनों की किताबें। अब मैंने वहाँ पे देखिए की लगा दिया, ठीक है? उन दोनों के घर, इसका मतलब है ज़्यादा शायद घर हैं। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि हम का लगाते हैं, के लगाते हैं या की लगाते हैं। लेकिन ये जो को है ना, ये ये को ही रहेगा। उन दोनों को भी कह सकते हैं और उन्हें भी कह सकते हैं और इस तर्जुमे की एक्सप्लेनेशन जो है ना, ब्लू कलर का जो तर्जुमा है, उस एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। अभी जब हाज़िर में होगा तो इसी तरह से तुम दोनों को, मंसूब के लिए मैं भी बात कर रही हूँ। और अब जमा में चलते हैं तो उन सबको यानी उन्हें, तुम सबको या तुम्हें। और ना जो मुसन्ना या जमा का होता है, ये दोनों के लिए एक जैसा ही इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए हम कहेंगे हमें या हमको। और ये तो हमारा ब्लू के लिहाज़ से तर्जुमा आप नोटिस कर लीजिएगा, ये जो ब्लू में तर्जुमा है, ये मंसूब यानी फ़ेल के साथ जब ज़मीर जुड़ कर आएगी, तो हमने उसका तर्जुमा किस अंदाज़ में करना है। इसकी थोड़ी-सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि अगर ये जुमला हो कि अल्लाह ने उससे पैदा किया या फिर अगर कहा जाए कि अल्लाह ने उसको पैदा किया, बात तो एक ही है ना? उसे या उसको, बात एक ही है, ये सिर्फ़ हमारी उर्दू ज़ुबान में अल्फ़ाज़ का चुनाव है। कोई हो सकता है अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ, मैं लफ्ज़ लिख दूँ अरबी में कोई लफ्ज़ बोल दूँ और मैं कहूँ कि आप 2 लोग ले लो और मैं कहूँ उर्दू में तर्जुमा करें। हो सकता है एक बंदा कहे कि अल्लाह ने उसे पैदा किया तो दूसरा कहे अल्लाह ने उसको पैदा किया। दोनों का बस सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का चुनाव मुख्तलिफ है, बात एक ही है, मफ़हूम एक ही है, मतलब एक ही है। ठीक है? तो उसे कहा जाए या उसको कहा जाए, बात एक ही है। इसी तरह अगर कहा जाए कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया या अल्लाह ने तुमको पैदा किया, बात एक ही है।
اللہ نے مجھے پیدا کیا یا مجھ کو پیدا کیا، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ ہماری اردو زبان میں اب دو طرح کے الفاظ کا چناؤ ہے، ٹھیک؟ یہ جو کو ہے یہ کا کے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے مرکب اضافی کے ساتھ مکس نہیں کرنا، وہ کا کے کی الگ چیز ہے، یہ کو ہم اس کا مطلب یہی ہے مجھے یا مجھ کو، ٹھیک؟ اس سینس میں ہے۔ چلیں یہاں پہ یہ جو اب چارٹ آیا ہے یہ میں نے صرف ایک پکچر کے طور پہ دکھایا ہے آپ کو، صرف ریوائز کرانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کرایا تھا اس میں کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو فیل آپ نوٹ کرتی تھی، اس کے روٹ لیٹرز، اور اس میں فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا تھا، تو آپ نے فائل اس کے اندر سے نکالا تھا۔ آج اسی چیز کو تھوڑا سا اب آپ دیکھیں کیسے ہے، کہ مجھے امید ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ لفظ آیا تو آپ فیل اور فائل کو آسانی سے پہچان آپ نے کر لی ہوگی کہ یہ فیل ہے اور اس کے اندر فائل اس کے اندر موجود ہے، فائل اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ اب کیا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، را زا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، نحنو اس کا فائل ہے۔ اس نا سے آپ کو اندازہ ہوا، یہ جو نا ساتھ لگا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ نحنو اس میں فائل ہے۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہے ہم نے رزق دیا۔ یہاں تک تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے یہ آپ سیکھ چکی ہیں، کہ آپ اس کا ترجمہ بھی کر چکی ہیں، آپ اندازہ ہے آپ کو کہ فعل اور فاعل کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کہ ہم نے فاعل ہے اور رزق دیا یہ ایک فعل ہے، کام ہے۔ اب یہاں پہ آپ ذرا ترجمے پہ غور کریں کہ رزق دیا، دیا اس کا مطلب کوئی تھا جس کو دیا، جس کو دیا گیا ہے وہ مفعول بنے گا، یعنی کہ یہ جو ہے جملہ فعلیہ متعدی ہے، یہاں پہ مفعول کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ رزق کس کو دیا گیا، جس کو دیا گیا وہ مفعول بنے گا۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں تم سب کو، یعنی کہ ہم نے رزق دیا تم سب کو، تو اب یہ چارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس چارٹ کے اندر سے تم سب کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم کون سا صیغہ آپ اس میں سے پک کرنا ہے۔ تم سب اس کا مطلب حاضر اور جمع، مذکر مؤنث میں سے میں صرف مذکر کو چنوں گی کیونکہ زیادہ جو ہے مذکر ہی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کننا کو استعمال نہیں کروں گی، اور چونکہ اس آیت کے اندر کم ہی استعمال ہوا ہے تو یہ کم ساتھ اس کے لگ گیا، تو دیکھیں یہ ساتھ اس کو کہا جائے گا جڑی ہوئی ضمیر۔ اب چونکہ یہ الف آ چکا ہے نا، الف کی وجہ سے اب یہ کاف اس کے ساتھ جڑ نہیں سکا، لیکن یہ اس کے بیچ میں کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، سپیس نہیں ہے، تو ہم اس کو جڑی ہوئی ضمیر ہی کہیں گے، کیونکہ الف کے ساتھ اب یہ جڑ نہیں سکتا نا، پاسبل نہیں ہے کہ یہ جڑا ہوا بالکل نظر آئے، تو اس لیے آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ الگ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ جڑی ہوئی ضمیر ہے۔ تو اب یہ جو کم کی ضمیر ہے، یہ اس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو ڈیفائن کریں یہ کیا ہے، اس وقت یہ کیا، اس کی اعرابی حالت کیا ہے، اور یہ کون سی ضمیر ہے، منفصل ہے یا متصل ہے، تو چلے ہم سٹیپ وائز چلتے ہیں۔ یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیر منفصل کیا ہوگی، انتم، انتم جو ہے وہ ضمیر منفصل، اور کم کیا ہے، ضمیر متصل۔ اس وقت یہ ضمیر متصل مجرور ہے یا منصوب، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اس وقت یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، اور فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگی، اور کیوں، اور وہ اس ٹائم کس پوزیشن پر ہوگی، منصوب ہے اگر، تو آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں جو رفع حالت میں چیز ہوگی وہ فاعل بنے گی، اور جو نصب حالت میں چیز ہوگی وہ کیا بنے گی، مفعول بنے گی، تو یہ اس وقت مفعول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب رزق جو فعل اپنے نحن فاعل اور مفعول جو ضمیر ہے اس کے ساتھ مل کے پورا بن گیا جملہ فعلیہ، اور ترجمہ آلریڈی نیچے موجود ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، وہی ڈیٹیل ہے کہ ہم نے رزق دیا، اب جو ہے کس کو دیا، اب وہ چینج ہو رہا ہے، وہ اگر کہا جائے ان سب کو، پہلے تو تھا نا تم سب کو، اب ہے ان سب کو، تو اب اس چارٹ کے اندر سے کون سا جو ہے میں سرکل کروں گی، ہم کو، ٹھیک، یہ ہم اس کا مطلب ہے ان سب کو، پھر وہی بات کہ مونس کا صیغہ نہیں، کیونکہ ہم مذکر ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے مذکر ہی، اور آیت کے اندر ہم ہی آیا ہوا ہے، تو رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان سب کو۔ اب یہ ہم کی ضمیر کیا ہے، ضمیر متصل ہے، اس وقت منصوب ہے اور مفعول کی جگہ پر ہے۔ منصوب کیوں ہے، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں پہ کافی حد تک سمجھ گئی ہوں گی۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کم ہے الف کی وجہ سے یہ جڑ نہیں سکا، اگلی سلائڈ پہ آپ دیکھیے گا یہ آپ کو باقاعدہ لفظ جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔
وہ کس طرح سے کہ وہ اس طرح کہ یہاں پہ الف موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب خلق اور یہاں پہ خلقتا. خلق کا پہلے ہم چلتے ہیں یلو پارٹ پہ. اس نے پیدا کیا. اب یہاں پہ ہے اسے کے لیے یہاں سے ہم کون سی ضمیر لیں گے؟ میں نے سرکل نہیں کروں گی, صرف آپ کو سرکل سے بتا دوں گی ہو کی ضمیر. اسے مطلب کہ واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے. مونس کا پھر وہی بات ہے, ہم مونس کو نہیں لیں گے. خلقہ. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ہم ان کو آسانی سے جوڑ سکتے ہیں, اس کو آسانی سے جوڑ سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا, یہ اس فارم میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا, قرآن پاک میں آپ کو اس فارم میں لکھا ہوا نظر آئے گا, خلقہ ہو. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ خلق کا جو ہے یہ فعل ہے, ہو کی ضمیر ساتھ جڑ کر آئی ہے, تو یہ ہمیشہ مفعول ہوگی, ہمیشہ مفعول ہوگی. یہ سٹیمپ لگا لیں اپنے نوٹس پہ, یہ کبھی بھی فاعل نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ مفعول ہوگی. اور مفعول منصوب ہوتا ہے, تو اس وقت یہ ضمیر جو ہے حالت نصب میں ہے, منصوب ہے. نیکسٹ ہم اس پارٹ پہ چلتے ہیں, خلقہ پہ دوبارہ پہ. اس نے پیدا کیا اور تمہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی اب ہم مذکر کا صیغہ لیں گے, واحد کی بات ہو رہی ہے تمہیں. یہاں پہ تم کو بھی کہہ سکتی تھی میں, اس نے پیدا کیا تم کو یا تمہیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہم اس کو آسانی سے, یہاں پہ کا کی ضمیر ساتھ لگی, لیکن یہ آسانی سے جڑ سکتے ہیں. جڑے ہوئے آپ کو قرآن پاک میں یہ اس طرح سے نظر آئیں گے, خلقک. تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے جڑا ہوا آپ کو کاف جو ہے باقاعدہ نظر آئے گا, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل ہے, اور آگے جو ضمیر جڑی ہے یہ مفعول ہے. اب یہاں پہ دیکھیں خلقتا, تو یہاں پہ اگر میں آپ سے ترجمہ کرنے کے لیے کہوں کہ آپ اس کا ترجمہ کریں, تو اس میں فاعل کو پہلے آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. تو فاعل کے لیے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ تا کے اوپر زبر ہے, تا کے اوپر زبر ہے, تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ حاضر کی بات ہو رہی ہے, اور حاضر مذکر کی بات ہو رہی ہے, واحد کی. تم نے پیدا کیا. میں نے اس کو ریڈ بلو یلو کلر میں کیوں کیا ہے, اس کی ابھی آپ کو وجہ پتہ چلے گی. ابھی یہ ہے کہ تم نے پیدا کیا, تو کس سے پیدا کیا؟ مجھے. ٹھیک ہے, مجھے کے لیے یا مجھ کو. تو مجھے کے لیے میں نے یہاں پہ ضمیر لانی ہے, تو ضمیر کون سی آئے گی؟ یہاں پہ غلط بائی مسٹیک صرف یا لکھی ہوئی ہے, یہاں پہ نون والی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, نون والی. اس چیز کو آپ چیک کر لیجیے, اس کو نا آپ کر لیجیے گا, میرے پاس ابھی پین کا نہیں ہے. یہ نی کی ضمیر ہونی چاہیے, جو چلے میں یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا. دیکھیں اب ادھر نی کی ضمیر لکھی ہوئی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یا جو ہے یہ مجھ سے ایڈٹ مجھے یاد نہیں رہا, یہاں پہ نی لکھنا تھا. تو یہ نی کی ضمیر ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نی کی ضمیر ہمیشہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی. ٹھیک, جب نی آ گیا تو آپ سمجھ جائیں گے پیچھے فعل ہی ہے, یہ اب اسم نہیں ہے, اسم نہیں ہے. ٹھیک, تو اب یہ نی کا مطلب ہے مجھے. اب یہ جڑ کر آئے گا, تو قرآن پاک میں آپ کو کچھ اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا. اب یہاں پہ یلو کلر جو ہے نا, یہ تا جو ہے, اس کا مطلب یہ فاعل ہے. یہ جو تا ہے یلو کلر میں یہ فاعل ہے, اور جو ریڈ کلر میں نی ہے یہ مفعول ہے, اور بلیک کلر میں خلق جو آ رہا ہے یہ کام ہے, یہ فعل ہے. تو آپ یہ دیکھیں, اس ایک لفظ کے, عربی کے اس ایک لفظ کے اندر فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. پورا ایک جملہ فعلیہ اس کے اندر سمویا ہوا ہے, صرف کتنے سے ایک لفظ کے اندر, خلقتنی. لیکن اردو میں دیکھیں آپ نے اس کے اندر پانچ لفظوں کا استعمال ہوا ہے. حروف تو کافی سارے ہوں گے, اب کاؤنٹ نہیں کروں گی میں, لیکن 5 لفظوں پہ مشتمل ایک جملہ بنا ہے. یہاں پہ صرف ایک ہی لفظ ہے, پورا جملہ اس کے اندر سمویا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ کو جڑے ہوئے لفظ نظر آئیں گے زیادہ تر. ٹھیک ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ آسانی سے ڈھونڈ لیں گے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, اب پریکٹس آیات, پہلے بھی یہ جو میں نے جتنی سلائڈز پہ لی ہے نا, یہ میں نے آیتوں ہی میں سے لیے ہیں, یہ سب آیتوں ہی میں سے, خلقتنی یہ آیت ہی میں سے لیا ہے میں نے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ جڑا ہوا ہے رجا کا, یہاں پہ اب رجا کا اب جڑا ہوا ہے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو جڑ کر آیا ہے یہ کبھی بھی فاعل تو ہو نہیں سکتا, یہ مفعول ہی ہوگا. ہم سٹیپ وائز چلتے ہیں, پہلے ہم رجا کو دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. ٹھیک, اور را جیم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہم نے ابھی تک پچھلی سلائڈ میں
جو فائل دیکھے وہ سب ضمیر فائل تھے. اب ہم نے ساتھ ساتھ ظاہر فائل کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ظاہر فائل اور ضمیر مفعول آ جائے. ابھی تک تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کیا کیا کہ فائل بھی ضمیر میں تھا اور مفعول بھی ضمیر میں تھا. فائل بھی ضمیر، مفعول بھی ضمیر. ابھی جو اس وقت سلائیڈ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ فائل جو ہے نا آپ کو ظاہر ملے گا. تو ایسی صورت میں دیکھیں مفعول پہلے آ گیا فائل بعد میں. تو یہ چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا مفعول کیوں پہلے آ گیا. مفعول آ سکتا ہے پہلے، اور خاص کر جب ضمیر میں ہوگا تو وہ تو ہمیشہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گا. اس وجہ سے وہ جب فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو وہ فائل سے پہلے تو آٹومیٹکلی آ ہی جائے گا، کیونکہ اس نے فعل کے ساتھ جڑ کر آنا ہے ہر حال میں. ٹھیک، بلکہ کچھ بہت کم ایسی آیتیں ہیں جس میں مفعول جو ہے وہ فعل سے بھی پہلے آیا ہوا ہے، لیکن بہت کم ہے. ایسی آیتیں بہت کم ہیں جس میں مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ چکا ہے. البتہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ فعل کے بعد ہی آئے گا. لیکن جو مفعول ہے نا یہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا. کبھی آپ کو جو فعل سے بھی پہلے مل جائے گا، کبھی آپ کو فاعل کے بعد بھی ملے گا، آگے پیچھے ہوتا رہے گا. اس لیے آپ نے فکر نہیں کرنی، بس آپ کو پہچان کرنی آنی چاہیے. ضمیر کی صورت میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گا. اچھا، اب یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ مفعول بنے گا. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا امید ہے. اللہ، یہ دیکھیں رفع حالت میں ہے، تو رفع حالت میں ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اس وقت یہ لفظ الجلالہ فاعل بن رہا ہے. اللہ رب العزت کا نام مبارک اس وقت حالت رفع میں ہے، لفظ الجلالہ، تو یہ فاعل بن رہے گا. آگے چلتے ہیں. الی طائفۃ، آپ کو پتا ہے یہ مرکب جاری بن رہا ہے. الی حرف جر اور طائفۃ مجرور. جار مجرور جب جملہ فعلیہ میں آتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق فعل. آپ کو اچھی طرح اس چیز کی بھی پریکٹس ہو چکی ہے ماشاءاللہ. تو اب اس جملے کے اندر فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور کیا ہے؟ متعلق فعل بھی ہے. تو یہ پورا کا پورا اب کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. ترجمہ کرتے ہیں. پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اللہ نے، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا. لوٹا دیا تمہیں گروہ کی طرف یا بستی کی طرف، یا مطلب اس سینس میں ہوتا ہے یہ گروہ، طائفتن ایک گروہ کی طرف. تو یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہے کہ یہاں پہ یہ تمہیں ہے نا یہ مفعول ہے جو کہ کا کی ضمیر آئی ہے. کا کی ضمیر کیا ہے؟ تمہیں. یہاں پہ یہ مفعول ہے، اور اللہ نے کیا ہے؟ فاعل ہے. کام کیا ہے؟ لوٹا دینا. آگے چلتے ہیں. نصرکم اللہ ببدر. یہاں پہ آلریڈی دیکھیں اللہ رب العزت کے نام مبارک پہ جو رفع حالت ہے وہ سرکل ہوا ہے. تو آپ یہیں سے اب آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ رفع میں ہے تو یہ اب کیا بنے گا. تو دو ہی چیزیں ہیں، رفع اور نصب. رفع کیا ہوگی؟ فاعل، اور نصب کیا ہوگی؟ مفعول. اور مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے گی تو آپ کو فعل کے ساتھ جڑی بھی مل جائے گی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کم کی ضمیر جو ہے نا کاف را کے ساتھ جڑ نہیں سکتا. را اور کاف جڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اب لکھنے میں بھی آپ لکھیں نا، آپ کوشش کریں پین اور پیپر پکڑیں، را کے ساتھ کاف کو جوڑیں، آپ نہیں جوڑ پائیں گی، نہیں لکھ پائیں گی اس کو. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جڑی بھی نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی ہی ہے، ان کے بیچ میں کوئی سپیس نہیں ہے. نصر فعل ماضی، نون صاد را اس کے روٹ لیٹرز. کم کی ضمیر جو ہے یہ مفعول ہو گئی. اللہ رب العزت کا نام مبارک فاعل ہو گیا. ببدرین جار مجرور بن کے متعلق فعل ہو گیا. پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کرتے ہیں. اللہ نے مدد کی تم سب کی. اب پہلے پچھلی آیت میں کیا تھا؟ تمہیں، کیونکہ وہاں کا کی ضمیر تھی. یہاں پہ کم کی ضمیر ہے. کم کی ضمیر میں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے، تم سب کی. ٹھیک ہے، تو بھی بدر میں یا بدر کے ساتھ بھی جو ہے یہاں پہ یہ نا حرف جر کا مطلب یہاں پہ اب ساتھ میں نہیں دیں گے، مطلب بدر میں. یہ اب ہماری اردو زبان میں ہم اس کو کس طرح سے ڈھالتے ہیں وہ اب ہم نے خود اس لحاظ سے کرنا ہے. اچھا، یہ جو میم کے اوپر پیش ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے جوڑ کے پڑھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو. یہ کم ہے لیکن میم کے اوپر پیش یہ تجوید کے رول کے مطابق آئی ہے، اس کو عربک کے لحاظ سے نہیں آپ نے سوچنا. یہ صرف اگر اس کے اوپر بالفرض میم کے اوپر جزم ہوتی تو اب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ پڑھ نہیں پائیں گی. نصرکم
अब आगे मैं कैसे पढ़ूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम मुबारक कैसे प्रोनाउंस करूं, नहीं कर पाऊंगी। तो इस वजह से मीम के ऊपर पेश दी गई ताकि हम उसको ज्वाइंट करके पढ़ सकें, कंटिन्यूस हम उसको पढ़ सकें। चलें आगे चलते हैं। अब एक नया पॉइंट है। अभी तक आपने माशाल्लाह पिछली स्लाइड में क्या सीखा कि फाइल आपने ज़मीर और ज़ाहिर दोनों सूरतों में सीखा ज़मीर मफूल के साथ, कि ज़मीर मफूल हो तो ज़ाहिर फाइल और ज़मीर फाइल दोनों के साथ आपने ज़मीर मफूल को सीखा। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और सिखाना चाह रही हूँ कि मफूल जो है वो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। एक जुमला फेलिया के अंदर जायद मफूल आ सकते हैं, यानी कि ज़मीर और ज़ाहिर दोनों मफूल एक ही जुमला फेलिया में आ सकते हैं। ठीक, मेरी आवाज थोड़ी आज भारी हुई है, कुछ दिनों से तबीयत, वो मौसम ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से आवाज भी थोड़ी मेरी बहुत भारी हो रही है। तो चलिए इंशाल्लाह हम कुरान पाक की आयत में से देखते हैं कि ज़मीर मफूल और ज़ाहिर मफूल जब दोनों आएंगे तो आपने बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको देखते हुए ही आसानी लग जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम देखते हैं जाअल ना को, जाअल ना, सिर्फ इतना हिस्सा देखें तो ये क्या है, जाअल, इसके रूट लेटर्स निकालते हैं, फेले माजी है, जीम आइन लाम इसके रूट लेटर्स हैं। ये जो ना की ज़मीर है, ये एरो का साइन भी आ गया, जो ना साथ लगा है तो ये क्या बनेगा, आपको पता है कि ये मुतकल्लिम जमा का सीगा है तो ये फाइल बनेगा इसके अंदर, यानी कि फाइल छुपा हुआ है, नहनु फाइल हो गया। अब हम कुम की जमीर पे चलते हैं। ये जो कुम की जमीर है फेल के साथ जुड़कर आई है, और साथ बिल्कुल क्यों नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए अलिफ है ना, अलिफ के साथ आप जोड़ नहीं सकता, डिटेल में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब ये क्या है कि ये कुम जो है मफूल नंबर 1 है, मफूल अव्वल। अब मैंने अव्वल 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि एक मफूल और आएगा, इसका मतलब है। तो चले वो ढूंढते हैं। पहले हम देखते हैं कि उम्मतन वसतन ये क्या चीज है, ये कौन सा मुरक्कब लगता है आपको। तो ये जो उम्मतन है ये मौसूफ है, वसतन सिफ्त है। इस वाव को आपने वाव अतफ नहीं समझना, ये वाव इसका रूट लेटर है, वाव सीन तो जो है ये इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक, ये वाव कोई हर्फ नहीं है, ये इस लफ्ज का हिस्सा है, इसके रूट लेटर में से है। अब ये मौसूफ और सिफ्त मिलके बन गया मुरक्कब तौसीफी। यस, मुरक्कब तौसीफी। अब इस मुरक्कब तौसीफी की एराबी हालत क्या है, ये जो जब मैं पूछती हूँ ना कि ये चीज क्या है, तो आप ये समझें, जो भी ये लेक्चर्स को देख रही हैं तो उस वक्त आप समझे कि मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, तो आपने वर्बली आपने बोलना है उस टाइम, ठीक है। और फिर जब मैं वो चीज पॉइंट आउट करूंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर ठीक दिया या गलत दिया। तो आज मेरी स्टूडेंट साथ नहीं है इसलिए, क्योंकि आज प्रैक्टिस के लिए इतनी आयत नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं खुद से रिकॉर्ड कर लूंगी और आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी इंशाल्लाह। तो अब ये इस वक्त इराबी हालत इनकी क्या है, देखिए दोनों सर्कल हो चुके हैं, आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त ये इराबी हालत नस्ब में है। ठीक, दोनों नकिरा है, दोनों जो मंसूब है, और ये जो मुरक्कब तौसीफी की जो भी खसूसियात है वो मिक्स हो रही हैं, मैच हो रही हैं, तो ये बन गया। ये हालत नस्ब में क्यों है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, जुमला फेलिया के अंदर आया है, फेल के बाद में आया है, और फेल के बाद कोई भी कोई इस्म हो चाहे वो मुरक्कब हो, अगर वो नस्ब हालत में है तो वो मफूल बनेगा। तो ये मफूल नंबर 2 है, क्योंकि एक मफूल पहले आ चुका है। तो इस तरह से एक जुमले के अंदर एक से ज्यादा मफूल आ सकते हैं। ठीक, तो अब ये क्या बना कि जाला फेल अपने फाइल और 2 मफूल के साथ मिलके पूरा जुमला फेलिया बना। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। हम तर्जुमा किसे करेंगे, फाइल के साथ। हमने बनाया, हमने बनाया, किसको बनाया और क्या बनाया। अब देखिए क्वेश्चन खड़ा होता है ना, हमने बनाया, जैसे कि अब मेरा बच्चा कहे मामा मैंने बनाया, तो मैं पूछूंगी आपने क्या बनाया और किसको बनाया। तो उस सेंस में फिर एक पूरी बात से बात कहते हैं ना, बात से बात निकलती है, तो इसी तरह बाज का 2 मफूल की जरूरत होती है। हमने बनाया तुम सबको, अब क्या बनाया, दरमियानी उम्मत। अच्छा, दरमियानी उम्मत का मतलब यहाँ पे जो, अब वो बात भी तफसीर में चली जाती है, वो उसका मतलब है इतदाल वाली उम्मत, म्याना रवी वाली उम्मत।
ٹھیک ہے. تو وہ پھر آگے مزید ڈیٹیل جو ہوتی ہے یہ تفسیر والی باتیں ہوتی ہیں. ابھی چونکہ ہم صرف گرامیٹیکلی سیکھ رہے ہیں تو اور پھر ترجمہ بھی اسی لینس میں نے کیا کہ لفظ جو اس کا لفظ کا ترجمہ ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے میں نے درمیانی امت ہی لکھا ہے، اعتدال والی امت یا پھر میانہ روی والی امت. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہدیناہم بالکل اسی وزن کے اوپر ہے، وہی پیٹرن ہے جو ابھی پچھلی آیت میں گزرا ہے. ہدینا، تو یہاں پہ اب اگر یہ فعل ماضی تو ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز ڈھونڈتے ہیں، ہا، دال اور یا. یہاں پہ یہ ایرو کا سائن آ گیا ہے نقطے کے اوپر، تو یہ یا ہے اس کا روٹ لیٹر. ٹھیک ہے، یا. ہا، دال، یا اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. اب اس کے اندر میں کہوں کہ فائل کو ڈھونڈے، اس ہدینا کے اندر فائل موجود ہے، تو نا سے آپ کو اب اتنی ماشاءاللہ پریکٹس ہو چکی ہے کہ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو نا ہے یہ فائل ہے. تو یہ نحنو اس کا مطلب فائل ہے. اب یہ جو ہم کی ضمیر ساتھ لگی ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ مفعول بنے گا. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ صراطن مستقیمن، یہ دونوں جو ہے نصب حالت میں کیوں آئے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر، اور یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ تو یہ بھی اس وقت موصوف اور صفت بن کے مرکب توصیفی بن رہا ہے، اور اس وقت یہ مرکب توصیفی جو ہے حالت نصب میں ہے. اور نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک، تو دیکھیں کس طریقے سے آپ کو اب پہچان ماشاءاللہ ہوگی ہے کہ ہم ضمیر میں اگر کوئی جملہ فعلیہ میں کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی تو بھی وہ مفعول ہوگی، اور کوئی بھی اسم حالت نصب میں ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. اب ہداینا فعل اپنے نحنو فاعل اور دو مفعول کے ساتھ مل کے پورا بن گیا جملہ فعلیہ. ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے ہدایت دی سیدھے ان سب کو. ہاں وہ بات ہے، ہدایت دی کس کو دی اور کس قسم کی ہدایت دی؟ تو ہم نے ہدایت دی ان سب کو. کس چیز کی ہدایت دی؟ سیدھے راستے کی. تو اس وجہ سے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ میں نے ایک سے زائد مفعول بھی یہاں پر ہمارا کور ہوگا ٹاپک. اب یہ جو سلائڈ لے کر آنے کا مقصد ہے، یہاں پہ میں ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں. فعلتم، یہ جو صیغہ ہے نا جمع حاضر مذکر کا، جمع حاضر مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے فعلتم، صرف ایک اس صیغے کی بات کر رہی ہوں. اس کے اوپر تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کے متعلق کچھ انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. چلیں اس کے متعلق کیا بات ہے کہ جمع مذکر حاضر انتم فاعل کے ساتھ، یعنی اس میں انتم فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے، تو فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہی ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ انتم. اب اس صیغے کے ساتھ جب مفعول کی ضمیر جڑ کر آئے گی، یعنی مفعول ضمیر کی صورت میں ہوگی اور ساتھ جڑ کر آئے گی، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ واو جو ہے واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ بن جاتا ہے، کیسے بن جاتا ہے؟ کچھ ایسی صورت میں فعلتم ہے نا، تو یہاں پہ واو کا اضافہ ہو جائے گا، میم کے بعد واو ایڈ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا فعلتمو. تو یہ ایک رسم الخط ہے، یہ ایک عربی کا انداز ہے لکھنے کا کہ جب اس کے ساتھ ضمیر اور پھر آگے کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی میں نے کوئی ضمیر نہیں لکھی، وہ آگے میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سے پریکٹس کرواؤں گی. لیکن آپ لوگ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعلتم کا جو صیغہ ہے اس پیٹرن پہ، یہ جو صیغہ ہے یہ اس کے ساتھ جب ضمیر جڑے گی تو واو پھر ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تمو کیا ہے، اب یہ واو کہاں سے آیا، اس کا مطلب کیا ہے. مطلب کچھ نہیں ہے، یہ بس ایک پڑھنے کا انداز ہے، اور وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات سے. سمعتموہ، اب آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی آسانی سے فلوئنٹ پڑھا ہے. سمعتموہ کتنی آسانی سے پڑھا ہے نا. اگر یہ سمعتم ہوتا، اگر یہ ہوتا سمعتم مجھے میں تھوڑا سا جو تم پہ میں نے وہ جزم بھی دینا ہے، ظاہری بات ہے، اور پھر ہو کو پروناؤنس کرے تو تھوڑا مجھے مشکل لگا پڑھنے میں فلوئنٹ نہیں پڑھ پائی، مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگا پڑھنے میں. آپ بھی ذرا ٹرائی کیجئے گا کہ آپ کو سمیعتموہ پڑھنا آسان لگا ہے یا تم ہو، پھر وہ آپ نے رکنا تو ہے نا، جزم تو دینا ہے. اور ویسے بھی
तुम में जो मीम के ऊपर जब जज़म देंगे तो वो तवस्सुत, वो सिफ्त अप्लाई करनी है उसके ऊपर, उस पे तवस्सुत का जो सिफ्त का वो है उस पे थोड़ा सा हमें रुकना है, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। रुकने से मुराद मतलब आवाज साउंड को हल्का सा कैरी ऑन रखना है, तुम ऐसे तो गुन्ना नहीं होता, लेकिन ये तवस्सुत होता है जो सिफ्त को जानते हैं तजवीद के रूल में, तो उसके मुताबिक तवस्सुत के मुताबिक तो फिर मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक फ्लुएंट हमारी एक रिसाइटेशन चलती रहे, शायद उस वजह से ये वाव जो है इजाफा होता है। तो चले हम चलते हैं तुम को देखते हैं कि फेले माजी है, सीन मीम आइन इसके रूट लेटर्स हो गए, इतने जो पहले जो रूट लेटर्स पहले ही हरूफ है 3, ये रूट लेटर्स है। और ये ता मीम क्या है, तुम, ये असल में अंतुम इसमें फाइल है। ये आपको पता है वाव सिर्फ एक्स्ट्रा वाव है, एडिशनल है, और वो सिर्फ तब आता है जब आगे जमीर हो, ठीक है, आगे जमीर हो। तो देखिए यहाँ पे हु की जमीर जो मफूल बनकर आ रही है वो जुड़कर आई है, तो ये जो हु की जमीर है ये मफूल है। अब फेले माजी अंतुम फाइल और मफूल से मिलकर बन गया जुमला फेलिया। तर्जुमा हो जाएगा कि तुम सब ने सुना उसे। अब तुम सब क्या है, अंतुम यानी फाइल है, सुनना क्या है काम, और उसे क्या है मफूल। आगे चलते हैं, राई तुमूहु, तो राईता जो है ना, यहाँ पे रा हमजा या जो है इसके रूट लेटर्स है, रा हमजा और ये या, यहाँ पे भी या के नुक्ते के ऊपर ये एरो का साइन आ गया है, इसको मुझे लगता है या के नुक्ते पे कुछ है, इस एरो के साइन चढ़ जाता है। बहरहाल तो ये इसमें अंतुम फाइल है, ठीक है, तुमू से आपने परेशान नहीं होना, ये तुम ही है, अंतुम वाला तुम। और क्यों ये तुमू में वाव क्यों आया, क्योंकि आगे जमीर जुड़कर आई है। अगर जाहिर फाइल होता ना, जाहिर मफूल, सॉरी फाइल नहीं मफूल, अगर जाहिर मफूल होता फिर ये तुम ही रहना था, फिर ये राई तुम ही रहना था, ठीक। अगर जाहिर फाइल होता, सिर्फ और सिर्फ ये तुमू तब बनेगा जब जमीर मफूल आएगी, इसका ताल्लुक सिर्फ जमीर मफूल के साथ है, जाहिर मफूल के साथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। जाहिर मफूल होगा तो फिर राई तुम, समय तुम, वजह तुम ही रहेगा। ये तुमू इसलिए बना क्योंकि जमीर फाइल आया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक जमीर मफूल के साथ है, जमीर मफूल के साथ है, जी बिल्कुल ठीक बोला है मैंने। अच्छा, जुमला फेलिया बन गया। अब इसका तर्जुमा करते हैं कि तुम सब ने देखा उसे। रआ का मतलब देखना में आता है। वजद तुमूहुम। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना तशदीद, ये जो तशदीद है ये भी तजवीद के रूल के मुताबिक तशदीद आई है, क्योंकि दाल और ता जो है ये दोनों जो है इदगाम मुतजानिस है, यानी कि इनका जो मखरज है इनका सेम है, एक ही मखरज से ये दोनों हरूफ जो है निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, इनका एग्जिट पॉइंट जो है ना वो सेम है। तो इस वजह से ये जो है ना, जब दाल एंड ता ये दोनों सेम रूल, इसकी वजह से यहाँ पे तशदीद आई है। इसका अरबिक ग्रामर के लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तशदीद का ताल्लुक, ठीक है, तजवीद से ताल्लुक है इसका। अब यहाँ पे हुम जो है ये मफूल हो गया, जुमला फेलिया बन के तर्जुमा बनेगा इसका कि तुम सब ने पाया उन सबको, तुम सब ने पाया उन सबको। वजदा का मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, इसका मतलब होता है पाना, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफी हद तक समझ आ चुका होगा कि सिर्फ एक ही फाल तुम का सीगा है जिसके अंदर ये वाव का इजाफा होगा, अगर जमीर मफूल साथ जुड़कर आएगी तो वो ऐसे देखने में नजर आएगा, तो आप उन्हें परेशान नहीं होना। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है जमायर की, जो मैंने आपसे कहा था कि जमायर को मैं मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जमायर का टॉपिक अब हमारा क्लोज हो चुका है। अब सारा कुछ जब भी जमीर आएगी तो इट मीन्स कि वो सब कुछ आप कवर कर चुकी हैं। जितना जमायर जिस अंदाज में कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है वो सब आज कवर हो चुका है। सिर्फ 4 सूरतें होती हैं जमायर जिनके साथ जुड़कर आते हैं, 4 सूरतें हाल हैं जिनके साथ जमायर मुतसिल होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं। वो क्या क्या है? एक चीज है कि जबायर, अगर जबायर से पहले इसम जुड़कर आए तो फिर वो क्या बनेगा, वो हमेशा हमेशा वो मुरक्कब इजाफी होगा, पक्की स्टेप। जमीर
اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو ہمیشہ مرکب اضافی ہوگی، اور اس مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، پہلا جز جو کہ اس وقت اسم ہوگا وہ مضاف بنے گا، اور دوسرا جز جو وہ ضمیر ہوگی وہ مضاف الیہ بن رہی ہوگی۔ ابھی چونکہ ہم صرف ضمائر کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، تو میں اس لیے اسم کے نیچے مضاف نہیں لکھوں گی، کیونکہ وہ کنفرم ہے کہ جب یہ مضاف الیہ ہے تو اٹ مینس کہ یہ اسم اس وقت مضاف ہی بنے گا۔ تو یہ ضمیر متصل اسم کے ساتھ جڑ کر آنے کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہوگی، اور مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب اس کی ایگزامپل بھی ایک دیکھ لیتے ہیں، جیسے کتابہ، اس کی کتاب، یہ ایک ادھورا جملہ ہے، ناقص جملہ ہے، ناقص مرکب ہے، بات ادھوری ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، مکمل جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر ضمیر جو ہے وہ جڑ کر آ جائے حرف جر کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے حرف جر آئے، ٹھیک ہے، پہلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جتنے بھی ضمیر متصل ہے نا یہ بعد میں جڑ کر آتے ہیں، پہلے جڑ کر نہیں آتے، ٹھیک ہے، پہلے یا تو اسم ہوگا یا حرف ہوگا یا فعل ہوگا، بعد میں یہ جڑ کر آئے گا۔ تو ضمیر متصل جب حرف جر کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو وہ ہمیشہ 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 مرکب جاری ہوگا، اور مرکب جاری میں پھر کیا، یہ ضمیر متصل کیا بن کر آئے گا، اس کو کہا جائے گا، صرف کہا جائے گا اسم مجرور، یا صرف کہہ دے مجرور، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ اس کا نام ہی اسم مجرور ہے، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ اس کی اعرابی حالت مجرور ہی ہوگی، حالت حرف جر کی وجہ سے اس کو مجرور ہی کہتے ہیں۔ تو اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، انہو، انہو اس سے، ان آپ کو پتہ ہے ان جو ہے حرف جر ہے، ہو کی ضمیر یہاں پر کیا ہے، مجرور ہے، اور کیوں مجرور ہے، حرف جر کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں، ضمیر متصل سے پہلے اگر حرف مشبہ بالفعل آ جائے، یعنی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آئے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جملہ اسمیہ بنے گا، ہمیشہ جملہ اسمیہ ہی وہ بنے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی مرکب ناقص نہیں پھر ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی جملہ اسمیہ بنے گا۔ کیوں جملہ اسمیہ بنے گا؟ کیونکہ اس وقت جو ضمیر متصل ہے وہ اسم انا بن رہا ہوگا، اسم انا یا اخوات، یعنی کہ اب زیادہ تر انا ہی استعمال ہوا ہے، میں نے اخوات بھی اسی لیے ساتھ دیکھا کیونکہ اس کی جو بھی بہنیں ہیں پھر وہ اسی پیٹرن کے اوپر ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا، اسم انا۔ اور اسم انا بیسیکلی تھا کیا، مبتدا تھا، اور مبتدا کس کے اندر آتا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر آتا ہے۔ تو انا سے جب ایک جملہ انا جب آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے اب یہ جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے، کنفرم اسٹیمپ کہ انا یا انا کی کوئی بھی سسٹر آتی ہے تو وہ پھر جملہ اسمیہ بنے گا۔ اچھا، اب یہ ان کی اسم انا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے، منصوب، حالت نصب میں ہوتا ہے، اس وقت یہ منصوب ہوگا، یہ ضمیر جو ہے اس وقت منصوب ہوگی۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، انہو، بے شک وہ۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک جو آج کمپلیٹ ہو گیا ہے ضمائر کا، وہ فعل کے ساتھ جا کے کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو اوپر والی ایکسپلین ہوئی ہیں یہ سارا جملہ اسمیہ میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں جا کے آج ضمائر کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب جب ضمیر آئے گی تو آپ نے اگر وہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو بھی آپ نے پڑھ چکے ہیں، اگر وہ حرف جر کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو بھی آپ پڑھ چکی ہوئی ہیں، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو بھی آپ پڑھ چکی ہیں، اور اب فعل کے ساتھ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے، تو انہی میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وہ جڑ کر آئے گی، ٹھیک ہے، یا وہ اسم ہوگا یا حرف یا فعل۔ اور وہ کیا بن کر آئے گا، یہ آج کی یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ ضمائر کا یہ وہ نچوڑ ہے، پوری سمری ہے، ضمائر کس کس صورت میں آ سکتا ہے ود ایگزامپلس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ضمیر متصل جب فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اٹ مینس کہ وہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے نا، فعل کے ساتھ جڑ کر آیا تو وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جملہ فعلیہ کے اندر پھر وہ ضمیر متصل جو ہوگی وہ اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ کس رتبے میں کہیں گے کہ کس عہدے پر ہوگا، وہ مفعول کے عہدے پر ہوگا، ٹھیک ہے، اور مفعول کا عہدہ جو ہوتا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، منصوب، تو اس وقت یہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، یہ پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزامپلس کے ساتھ اس کی آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ ضمائر کس کس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے۔
اسی چیز کو میں ایک اور انداز میں سمجھانا چاہتی ہوں. میری کوشش ہے کہ بس آپ کو بات سمجھ آئے چاہے وہ کسی بھی اینگل سے آئے. اب میں نے ایک طرف مجرور ضمائر لکھ دی ہے اور ایک طرف منصوب ضمائر لکھ دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ضمیر متصل دو طرح، وہ منصوب بھی آ سکتے ہیں اور مجرور بھی آ سکتے ہیں. ضمیر منفصل تو وہ جو ہے نا وہ مرفوع ہو کے سائڈ، انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ کے سائڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مرفوع ہیں، وہ بادشاہ صاحب ہیں. ان کا استعمال جو ہے نا وہ تو مرفوع ہے. بس جو ضمیر منتصل ہے نا بیچارے، یہ کبھی کہتے ہیں نا ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں بیچارے، کبھی منصوب بن کر آئیں گے، کبھی مجرور بن کر آئیں گے. اب جب یہ مجرور بن کر آئیں گے تو دو صورتحال ہیں. کیا کیا صورتحال ہے؟ کہ اسم پلس ضمیر، اور جب یہ یا پھر ہوگا حرف جر پلس ضمیر، یعنی حرف. اب چلے آگے ساتھ ساتھ سلائڈ چلتی ہے تو دیکھتے ہیں منصوب ضمیر کے ساتھ بھی دو ہی آپشن ہے. اچھا یہ اس میں مطابقت دیکھیں کہ جب ضمیر مجرور ہوگی تو بھی دو آپشنز ہیں، اور کوئی ضمیر منصوب ہوگی تو بھی دو ہی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کی دو قسمیں ہیں. منصوب میں کیا ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے، اور یا پھر کسی فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے. اب اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آئے گی تو وہ ضمیر جو ہے اس وقت وہ ضمیر کیا بن رہی ہوگی؟ مضاف الیہ. حرف جر کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آئے گی تو اس وقت وہ ضمیر کیا بنے گی؟ اسم مجرور. اور جب حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے گی تو اس وقت وہ کہلائے گی اسم انا. اور جب فعل کے ساتھ وہ ضمیر جڑ کر آئے گی تو وہ کہلائے گی مفعول. تو یہ ٹوٹل کہانی ہے. یہ شارٹ کٹ میں نے ایک بنائی ہے. نیچے کی جو سپیس ہے، میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ اس کا پرنٹ نکالیں. یہ جو نیچے سپیس خالی چھوڑی ہے نا، اس کے نیچے آپ کوئی نہ کوئی قرآن پاک میں سے ایگزامپلس ڈھونڈ کے خود لکھیں، آپ کو بہت ہیلپ دے گی. کوئی بھی آپ دو ایٹ لیسٹ دو ایگزامپلس دونوں کے ہر ایک کالم کے نیچے لکھ دیں. آپ کو دیکھیے گا آپ اس میں آپ کی کتنی اچھی لرننگ ہوگی انشاءاللہ. تو آپ ضرور اس چیز کو کریں، اور اگر صرف کامنٹ باکس میں بھی لکھنا چاہیں اپنی تو وہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. آپ یہاں سے یہ نوٹس کریں کہ یہ جو حرف ہے نا، حرف والا، تو یہ حرف جو ہے نا، حرف نے دونوں طرف سنبھالا ہوا ہے. ایک حرف ہے جو کہ مجرور کر رہا ہے ضمیر کو، اور دوسرا حرف ہے جو کہ ضمیر کو منصوب کر رہا ہے. حرف نے دونوں پلڑے سنبھالے ہوئے ہیں، مجرور کے بھی اور منصوب کے بھی. تو حرف نے دونوں طرف سے بیلنس رکھا ہوا ہے. اسم کے ساتھ جب جڑ کر آئے گا ضمیر تو ہمیشہ مجرور، اور فعل کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آئے گی تو ہمیشہ منصوب. یہ دونوں نے تو پکا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر کبھی منصوب نہیں ہوگی، اور فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر کبھی مجرور نہیں ہوگی. تو یہ دونوں تو آپس میں کوئی ان میں کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن جو حرف ہے نا، اس نے دونوں کو خوش کیا ہوا ہے، یہ دونوں کے ساتھ چل رہا ہے. اس نے مجرور کی طرف بھی ایک ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اور ایک ٹانگ جو ہے نا اس نے منصوب کی طرف بھی اڑائی ہوئی ہے. یہ دونوں کو لے کے چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوش اخلاق لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا چلے، یہ جو ہے نا اب آ گیا میرا والا ہوم ورک، کہ میں نے ایک ایسے ایک چارٹ بنایا تھا ضربہ سے. ضربہ میں ہو کی ضمیر دیکھیں، ضربہ پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل کا پہلا صیغہ ضربہ لے لیا اور اس کو تمام ضمائر کے ساتھ لکھا. آپ جو ہے ایسا کر سکتی ہے، نصارہ لے لیں، نصارہ کا فعل لے لیں اور اس کو تمام ضمائر سے گزاریں. اور پھر میں نے نیچے ساتھ لکھا ہے کہ یہاں پہ ہو کی ضمیر مفعول ہے، یہاں پہ ہما کی ضمیر مفعول ہے، یہاں پہ ہم کی ضمیر مفعول ہے، پھر ساتھ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ ایک اپنی پریکٹس کے لیے اپنا ہوم ورک کر سکتی ہیں. لیکن جو ہوم ورک میں دوں گی وہ چلے دیکھتے ہیں. ایک کیونکہ میرا ہوم ورک آپ کو پتا ہے قرآن پاک کی آیات سے ہوگا، تو اس وجہ سے وہ آپ کی اپنی پریکٹس ہے. آپ اپنے چارٹس بے شک زیادہ سے زیادہ چارٹس بنائیں، کوئی سا بھی فعل لے لیں، ان کے ساتھ ضمائر کو جوڑیں. یا اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں، جو سب سے بیسٹ جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہوئی ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم باقی عربی کی کتابیں کھول کے پریکٹس کرنے کی بجائے ہم قرآن کی کتاب کھول کے اپنی عربی کی پریکٹس کیوں نہ کریں. ایک کتاب جو ہمیں اللہ نے دے دی ہے، اسی میں سے ہم عربی کو کیوں نہ سیکھیں. عربی سیکھنی ہے تو عربی ہی کی باقی کتابیں لینے کی بجائے بس قرآن اٹھا لیں، اور ہر آیت کی جو لفظ آ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کریں کہ کتنا آپ سیکھ چکی ہیں، ان میں سے کیا کوئی لفظ آ رہے ہیں تو وہ کیا بن رہے ہیں، ان پہ پریکٹس شروع کریں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی آیات کا ترجمہ آپ آہستہ کرتے 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 آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور کتنا بہترین آئے گا. کہ آپ کو پتا ہوگا جب جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فاعل کا ترجمہ، پہلے فاعل کو لے کے آنا ہے. جو بھی میں آپ کو ساتھ طریقے بتاتی رہتی ہوں، تو آپ دیکھیے گا کتنی امپروومنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی.
تو یہ سب قرآن پاک کی آیات میں سے میں نے لفظ لیے ہیں. روٹ لیٹر سیم اس لیے لیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روٹ لیٹر دیکھیں سیم ہے. تو کب فائل چینج ہو رہا ہے، کب مفعول چینج ہو رہا ہے، مفعول کا انداز کبھی کم ہے تو کبھی ہم ہے، تو کبھی جو فائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے. آپ نے فائل کو بھی نوٹس کرنا ہے، یہاں پہ تو ہے، مطلب آپ نے ان چیزوں کو نوٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ کب ہوا ضمیر ہوا فائل بنے گا تو کبھی انا فائل بنے گا تو کبھی کیا کیا بنے گا. یہاں پہ البتہ جتنے بھی فائل ہیں یہ وہ خیر یہ آپ کا ٹاسک ہے، آپ کا ہوم ورک ہے، میں کچھ نہیں بتاؤں گی. یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ضمیر ہے یہ ظاہر بھی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں منہ آ چکا ہے، واؤ آ چکا ہے، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں بھی اپنی پریکٹس کی ہے. تو اس میں سے میں نے 2 آیات آپ کے ہوم ورک کے لیے رکھ لی. دخل کا مطلب داخل ہونے کے سینس میں ہے، مطلب سینس میں کیا مطلب یہی ہے، دال خلا مطلب داخل ہونا، قتل مطلب قتل ہونا. آگے چلتے ہیں. ان کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سائڈ پہ لکھ دیا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو آسانی سے لکھ لیں، اس کا ترجمہ کر لیں گی، اور ان میں سے آپ نے مفعول کو دیکھنا ہوگا، فاعل مفعول مطلب سب کچھ دیکھنا ہوگا، پراپر ترکیب کرنی ہے آپ نے. آگے چلتے ہیں. اس کے اندر سے ایسا رزق کا مطلب آپ کو پتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، طیب کا مطلب پاک. تو اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں آپ. اچھا یہاں پہ خلقہ تو آپ اتنی بار پڑھ چکی ہیں کیونکہ یہ فعل آیا بھی بہت ہے، تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیدا کرنا. تین البتہ جو ہے نا یہ اس کا مطلب ہے مٹی. تو نار کا مطلب آگ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کے بھی اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. لاسٹ آیت یہ ہے آپ کی. حملہ کا مطلب ہوتا ہے لادنا، اٹھانا، رکھنا، اس سینس میں مطلب کر سکتے ہیں. لادنا کے معنی یہاں پہ لادنا کا معنی ہے، لادنا. اور جاریہ کو مطلب کشتی. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ضمیر کے ساتھ بہت بار مفعول آیا ہے، بہت زیادہ. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ پائی ہوں گی، میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.